बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करने जा रही है। उसका ये फैसला उसके ख़ानदान के लिए कैसा साबित होने वाला था, उनकी ज़िंदगियों में क्या रंग लाने वाला था, उन लोगों को साले के इस फैसले से कैसे नताइज भुगतने पड़ने वाले थे। साले इन सब चीज़ों से बेनियाज थी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, उसे अपनी मोहब्बत वापस चाहिए थी। वो अपने शोहर की मोहब्बत में शराकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इस मामले में बहुत सोचा उसे क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने शोहर और बेटी से खुलकर बात भी की। बेटी का तो उसकी बात सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया था। वो बेयकीन थी। शायद वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ को ये सब कैसे पता चला। वो लोग तो बहुत संभल कर चल रहे थे और उसका शोहर वो तो घर से बाहर चला गया था। कितने दिन तक वो घर वापस ही नहीं आया और एक हफ्ते के बाद जब वो घर आया तो वो शहरयार नहीं था, जिस शहरयार को वो जानती थी, जिसके साथ उसने सारी जिंदगी गुजारी थी। ये तो कोई और ही शहरयार था, उलझा बिखरा टूटा हुआ। साले ने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की। इतने दिनों से उसकी जुदाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो उससे बात करने के लिए बेकरार हो रही थी, मगर शहरयार ने उसे पड़े झटक दिया और फिर खुद को कमरे में जाकर बंद कर दिया। ना तो वो साले से बात करता था और ना ही वो उससे पहले की तरह प्यार जताता था, बल्कि जब कभी साले उसके सामने आती तो वो अपनी नज़रों का जाविया बदल लेता था। हाँ, मगर सारा के लिए उसके जज्बात वैसे के वैसे ही थे, मगर शायद पहले से भी ज़्यादा उनमें शिद्दत आ गई थी। उसके दिल में जो सारा के लिए मोहब्बत थी उसमें कमी आने की बजाय दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। वो अपनी बीवी की तरफ देखता नहीं था, मगर जब वो सारा की तरफ प्यार बड़ी नज़रों से देखता, उससे मोहब्बत जताता, तो ये बात किसी तरह से भी साले के लिए काबिल कबूल नहीं थी। उसने अपने शोहर से दो टोक अंदाज में बात की, अपनी बेटी को शोहर से दूर रहने को कहा, मगर उसे जब इस बात में कामयाबी नहीं हासिल हुई तो वो मजबूर होकर अब अदालत तक आ गई थी। काफ़ी देर से वो जज के सामने सर झुकाए बैठी थी। जज भी उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था, बल्कि अब तो वो उसके रवैये से आजिज़ आ चुका था। उसके पास करने वाले और भी बहुत से ज़रूरी काम थे। उसके पास मुलाकात करने वाले लोगों का भी हजूम था। ऐसे में ये पागल खुतबी औरत उसका वक्त बर्बाद कर रही थी। अब की बार जब जज ने उसे यहाँ से जाने को कहा तब साले के लबों में जुम्बिश हुई। उसे कहने लगी कि मुझे अपने शोहर और अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है। जज ये बात सुनकर चौंका। उसके पास नित नई केसेस आते थे, बहुत से लोगों से वास्ता भी पड़ता था और बहुत से लोगों से मिलकर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। क्या दुनिया में ऐसे अनोखे वाकयात भी होते हैं? बाज़ वाकयात और हालात तो इतने दिल दहला देने वाले होते हैं कि इंतहाई सख्त दिल होने के बावजूद भी जज की आंखों में आंसू आ जाते थे। और ये औरत तो सरापा पहेली थी। इसको समझना तो इतना आसान काम नहीं था। उसने जो बात कही उसे सुनकर जज को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। वो समझ रहा था कि शायद ये औरत पागल है और ये कहना तो कुछ चाहती है, मगर इसकी ज़ुबान से अल्फाज कुछ और अदा हो रहे हैं। जब उसने अपने शक की तस्दीक के लिए दोबारा से उससे सवाल किया तो दोबारा साले ने कहा कि मुझे अपने शोहर और बेटी पर शक है, इन दोनों का आपस में गलत ताल्लुक है। जज कितनी देर हैरत से मुंह खोले उसकी तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो? वो आंखों में आंसू भर के जज को देखते हुए बोली कि मुझे मेरा शोहर वापस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा किसी की परछाई तक ना हो, वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। मैं उसकी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अंदाज में शिद्दत मालूम हो रही थी, इस कदर शिद्दत और इस कदर जुनून कि वो गोया सारी दुनिया को तहस नहस कर देगी जो उसके रास्ते में आएगा, वो उसको आग लगा देगी। जज ने जब उसका जुनून देखा तो कुछ देर तक सोचने लगा, फिर कहने लगा तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे मसले का हल निकालता हूँ। साले ने उम्मीद बड़ी नज़रों से जज की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाकर गोया अपने फैसले की तस्दीक की। उसे कहने लगा कि मैं जल्दी तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, तुम घर जाओ। और फिर इसके बाद जज ने अपने सिपाहियों से कहा कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा इसके घर में भिजवा दिया जाए और फिर उसके घर में खुफिया कैमरा भी लगा दिया जाए। जब वो लोग उसके घर में कैमरा लगा रहे थे तो इसके लिए उन्होंने वो जगह मखसूस रखी थी जिससे पूरे घर का मंजर नजर आता था। और साले इस बात से बेखबर थी, वो नहीं जानती थी कि इसके घर में उन लोगों ने खुफिया कैमरा नस्ब कर रखा है। वो तो बकरी के बच्चे को देखकर हैरान रह गई थी। वो सिपाहियों से पूछने लगी कि जज ने आखिर मेरे लिए क्या फैसला किया है और ये बकरी का बच्चा भेजने की क्या तुक बनती है। सिपाही उससे कहने लगे कि हमें जिस चीज़ का हुक्म मिला था हमने अपने हुक्म की तामील की है। जज साहिब का कहना है कि कुछ दिन तक आप लोग उसकी खिदमत करें और फिर कुछ दिनों के बाद ही वो आपका फ़ैसला करेंगे। आप फिक्र मत करें, फ़ैसला आपके हक़ में होगा। ये सुनकर उसके होंठों पर
مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے بکری کے بچے کی خدمت کرنی شروع کر دی تھی۔ شام کو جب اس کی بیٹی گھر آئی تو وہ بھی اتنے پیار سے بکری کے بچے کو دیکھ کر بے خود ہو گئی تھی۔ وہ بھی اسے پیار جتانے لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کو ہی اس بچے سے انسیت ہونے لگی تھی، اور سالے کا اب دھیان بٹ گیا تھا۔ اب اس کا ڈپریشن کم ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں بکری کے بچے سے یوں شیئر کرتی تھی جیسے وہ اس کی تمام باتوں کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو۔ اس سے بات کر کے سالے کا دل ہلکا پھلکا ہو جایا کرتا تھا۔ دن اب اسی طرح سے معمول سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب سالے نے شہریار سے بات بات پر الجھنا چھوڑ دیا، اور جب اسے اس بات پر تانے دینا بھی چھوڑ دیے تو آہستہ آہستہ شہریار کا رویہ بھی اس سے بدلنے لگا تھا۔ مگر پھر ایک دن رات کو سوتے ہوئے جب سالے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں دیکھا اس کا شوہر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ ہکدک رہ گئی۔ تیزی سے وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا، اس کا شوہر کہیں بھی نہیں تھا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک خدشے کے تحت اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کی بیٹی کے کمرے کی روشنی آن تھی اور اندر سے باتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب سالے کا تو غصے سے برا حال تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ محض شک نہیں تھا، اس کا شوہر واقعی میں سارا پر بری نظر رکھتا تھا۔ ان دونوں کا آپس میں ایسا کوئی تعلق تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اب وہ تعلق کیا تھا اور وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے تھے، یہ سب کچھ اب سالے کے سامنے آ جانا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دبے پیر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور کمرے سے باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سالے دروازے سے باہر ہی رک گئی، اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگی۔ یہ آوازیں اس کے شوہر اور بیٹی دونوں کی تھیں۔ ان دونوں کی گفتگو کا مرکز سالے کی ذات تھی، اور پھر جو بات انہوں نے کہی اسے سن کر سالے کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک دھار سے دروازہ کھولا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ سامنے سالے کی شہریار کے ساتھ پسند کی شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ بچپن کا ساتھ تھا جو جوانی میں محبت میں بدل گیا تھا۔ سب کی مخالفت کے باوجود پھر دونوں نے شادی کر لی تھی۔ شہریار سالے کا خالہ زاد کزن تھا اور سالے کی بچپن میں ہی اپنے ماموں کے بیٹے سے منگنی ہو چکی تھی۔ مگر جب سالے کو محسوس ہوا کہ وہ شہریار کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تب اس نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے شادی کی تو میں صرف شہریار سے کروں گی، ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کس قدر ضدی تھی۔ اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کر سب لوگوں نے اس کی شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ علاج معالجہ کروانے کے باوجود بھی اسے اولاد کی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن جب اس نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ انکشاف اس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ ہر وقت روتی، اداس رہتی تھی۔ شہریار سے اپنی بیوی کی اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو اس بات کے لیے منایا کہ وہ ایک بچہ گود لے لیتے ہیں۔ سالے اس بات کے لیے مان لی اور پھر انہوں نے سارا کو اڈاپٹ کر لیا۔ اس کو ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا۔ دونوں ہی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ شہریار کی تو اس میں جان تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی سگی اولاد تھی۔ دن اب پڑ لگا کر اڑ رہے تھے۔ اب جب سارا جوان ہو چکی تھی اور اب جب شہریار اس سے محبت جتاتا تھا تو یہ بات کسی طرح سے بھی سالے سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اکثر رات گئے تک شہریار سارا کے کمرے میں رہتا تھا۔ سارا کو انگلش کے مضمون میں مسئلہ تھا، جبکہ شہریار کی انگلش بہت اچھی تھی۔ جب بھی وہ اسے رات کو انگلش کی تیاری کرواتا تھا، کتنے گھنٹے اس کے کمرے میں گزارتا تھا۔ سالے بار بار ان کے کمرے کے چکر لگاتی، بار بار دونوں کو شک بڑی نظروں سے دیکھتی۔ شہریار تو پہلے اس کی نظروں کے مفہوم سے انجان تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے لیے اداس ہو رہی ہے، تبھی وہ بار بار اس کے کمرے میں چکر لگا رہی ہے۔ پھر شہریار نے کمرے کا دروازہ بند کرنا شروع کر دیا، اور اب سالے کمرے میں آتی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی اور غصے سے شہریار سے پوچھتی کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے تم اسے کیا پڑھا رہے تھے۔ یہ سن کر شہریار کو غصہ آ جاتا۔ وہ اسے کہتا کہ وہ میری بیٹی ہے، بار بار تم ہمیں ڈسٹرب کرتی ہو، تبھی ہم لوگ کمرے کا دروازہ بند رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سالے کے پاؤں سے لگی سر پر بوجھی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چھپ کر کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی جیسی ہے، اس کے لیے آپ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کس حد تک غلط سوچ رہی ہے، اور پھر اس نے اپنی بیوی کو پیار سے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، مگر سالے کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ دونوں میری نظروں کے سامنے دھول جھونک رہے ہیں اور میں آپ دونوں کو اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب سالے کو بہت ہی زیادہ احساس کمتری ستانے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا
وہ بوڑھی ہو گئی ہے، تبھی اس کا شوہر اسے دور ہو گیا ہے۔ سالے کتنی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا گورا رنگ، اونچا لمبا قد، متناسب سراپا اسے اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا ظاہر کرتا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے اپنے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر ایسی کسی حامی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے جو اس کے شوہر کو اس سے بددل ہونے پر مجبور کر دیتے۔ کتنی دیر سے وہ خود کو ہی نظر بڑھ کے دیکھے جا رہی تھی، مگر اسے ایسی کوئی حامی نظر نہیں آ رہی تھی جس کی بنا پر اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا تھا۔ سالے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کا شوہر اب اسے محبت نہیں کرتا۔ وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اب اس کے کسی کام کی نہیں رہی۔ گو کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں تھی۔ وہ ایک 45 برس کی عورت تھی، کیونکہ دکھنے میں وہ 35 سے زیادہ کی بالکل بھی معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے اندر کا احساس کمتری تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے اس کا شوہر کھڑا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو اس وقت کالی نائٹی میں ملبوس اس کے خاص ضبط کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی طرف بے حد ہو کر بڑھا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ مگر سالے کے من میں یہ بات آ گئی کہ اس کا شوہر محض اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ورنہ وہ تو اسے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اب اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اسے آگے سوچنا سالے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اپنے شوہر سے علیحدہ کیا۔ شوہر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ انتہائی غصے سے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، دن بدن تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں اب نہ تو تم مجھے پہلے کی طرح وقت دیتی ہو اور نہ ہی تم اب مجھ سے محبت جتاتی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا انداز بدلنا ہی تھا کہ سالے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا ہی کرو گے، مجھے پہلے سے علم تھا تم اب مجھ سے محبت نہیں کرتے، کوئی اور ہے جو تمہاری نظروں میں سم ہو گیا ہے، جس نے تمہارے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کی بات سن کر شہریار ہکا بکا رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ساری زندگی میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کی طرف دیکھا تک نہیں۔ نہ جانے تم کبھی کبھی پاگلوں والی حرکتیں کیوں کرنے لگتی ہو۔ وہ ناگواری سے کہتا دوبارہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ سالے نے جب اسے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ چیل کی طرح دروازے سے باہر نکلی اور اس پر جھپٹ پڑی۔ آج کے بعد تمہیں میں رات کے وقت سارا کے کمرے میں نہ دیکھوں، اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار حق دک کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکی ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اتنے وقت اس کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ سالے کے ساتھ کبھی بھی بحث میں جیت نہیں سکتا، اور وہ انتہا کی ضدی عورت تھی۔ جب کوئی بات اس کے دماغ میں سما جاتی تھی تو وہ اس کے دماغ سے نکلتی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ سالے کے دماغ میں یہ بات کیوں کر آ گئی تھی کہ اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ کسی اور کے چکر میں تھا، نہ جانے اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا یا کسی سے ایسا کیا سن لیا تھا جو وہ اپنے ہی شوہر سے بدظن ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر جب بستر پر آ کر لیٹا تو مسلسل اسی بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، اپنے اپنے مدار میں گھومتے جا رہے تھے۔ رات کو سالے کی آنکھ کھلی تو آج بھی اس کا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ غصے سے بل کھا کے رہ گئی۔ پھر اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی، اس کا شوہر اس وقت اس کی بیٹی کے کمرے میں ہی تھا، مگر ان دونوں کی باتیں سن کر وہ بے یقین ہو گئی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار سارا کو خود سے لپٹائے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اسے پاگل خانے میں بھیجنے کی بات کر رہے تھے۔ اس کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں علاج کی سخت ضرورت ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر کچھ دن کے لیے انہیں پاگل خانے میں بھی چھوڑنا پڑا تو آپ انہیں وہاں پہ بھی رکھیں، مگر خدا کے لیے ان کا علاج کروائیں۔ ان کو یوں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس سے زیادہ سالے میں برداشت نہیں تھی۔ وہ چیل کی طرح اپنی بیٹی پر جھپٹ پڑی، اس کا منہ ناخنوں سے نوچنے لگی اور وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی، تم لوگ مجھے پاگل قرار دے کر، مجھے پاگل خانے بھیج کر خود یہاں پر عیاشی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس کے چکر میں ہو، تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو۔ سالے کے منہ سے یہ باتیں سن کر سارا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ وہ زمین میں گرتی جا رہی تھی، وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی، مگر سالے کو اپنی بات پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اس پر جھپٹ رہی تھی اور اس پر جس طرح کے گھنونے الزامات لگا رہی تھی، اسے سن کر تو سارا کے لیے اپنے آنسو روکنا محال ہو گیا تھا۔ اور جب سارا کسی طرح سے بھی خاموش نہیں ہو رہی تھی تو شہریار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے دم بڑھتا تھا اور اب اس نے
اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی کسی لڑکی کے لیے۔ سالے کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سارہ کو زندہ نہیں چھوڑے گی، وہ اسے گھر سے باہر نکال دے گی۔ اور پھر اگلے دن شوہر کی غیر موجودگی میں سالے نے سارہ کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر گھر آ گیا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی میں پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ تم نے سارہ کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ اب کی بار سالے پھٹ پڑی۔ وہ اسے کہنے لگے کہ تمہیں اس لڑکی کی اس قدر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کس کی گناہ کی سزا ہے، اور تم اسے میرے مقابلے پر کیسے لا سکتے ہو؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو تم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ سب سن کر شہریار نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے کہنے لگا کہ جس قدر پیار میں تم سے کرتا ہوں اتنا ہی میں سارہ سے بھی کرتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور مت بھولو کہ تم خود ہی اسے اس گھر میں لے کر آئی تھی، اب اسے اس گھر سے نکالنا آسان نہیں ہے، کم از کم یہ سب میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اب جب شہریار نے اپنے منہ سے سارہ سے محبت کا اظہار کر دیا تو یہ سالے کے لیے کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی۔ اسے کہنے لگے کہ اگر مجھے پہلے شک ہو جاتا کہ تمہارا اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو میں کب کا اسے اس گھر سے دفع کر چکی ہوتی، اس کی کہیں پہ شادی کر چکی ہوتی، اسے گھر سے نکال چکی ہوتی۔ یہ ایسی ڈائن ہے جو میری حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے، میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکی۔ اب شہریار کے لیے اپنی بیوی کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شہریار تو سالے سے بات ہی نہیں کرتا تھا، جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا۔ اس کی تمام تر توجہ کا مرکز سارہ کی ذات تھی، اور سارہ اپنی ماں کے سامنے شہریار سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر شہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر سالے کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے دروازہ پیٹنے لگتی، شور مچانے لگتی، اور یہ سب کچھ برداشت کرنا اب شہریار سے بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب ایک دن سالے نے اسے بہت تنگ کیا تو اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے منہ سے طلاق کا لفظ نکالا تھا۔ وہ سالے سے کہنے لگا کہ اگر تم نے اپنی زبان بند نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر سالے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ جو سالے سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا، اب وہ ایک پرائی لڑکی کے لیے اسے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پانی سر سے کافی اونچا ہو چکا تھا۔ اب شہریار اور سارہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت بدل چکی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ سالے سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے ان سے جان چھڑوا سکتی ہے۔ اس دن شہریار کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جانا تھا۔ آدھی رات کے قریب سالے اس کا نمبر ملاتی رہی، مگر وہ تو ان دنوں اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت شہریار نے سالے کی کال کاٹ دی تھی اور اپنا نمبر بزی کر لیا تھا۔ سالے کو سمجھ آ گئی تھی کہ یقیناً وہ اس وقت سارہ سے بات کرنے میں مصروف تھا، اور اس خیال کا آنا ہی تھا کہ وہ غصے سے کھول کے رہ گیا۔ اور جب وہ سارہ کے کمرے میں آئی تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا شک بالکل درست تھا، وہ اس وقت سارہ سے ہی بات کر رہا تھا، اور سارہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ کے بغیر وقت گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، آپ جلدی سے واپس آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر سالے کو اپنے اندر کچھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خوفناک تیوروں سے کچن میں آئی اور سب سے تیز چھری اٹھا کر وہ دوبارہ سارہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا، اور پھر سالے نے اپنے شوہر کا دروازہ کھولا جہاں پر پورے گھر کی چابیاں تھیں۔ اس میں سارہ کے کمرے کی بھی چابی تھی، اور پھر سالے نے اپنے شوہر کا دراز کھولا جہاں پر پورے گھر کی چابیاں تھیں، اس میں سارہ کے کمرے کی بھی چابی تھی۔ وہ جب دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوگی تو سارہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی تھی اور سالے نے یکدم اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ چاقو سارہ کے بازو کو چیرتا ہوا گزر گیا تھا، اور اب سالے اس پر پے در پے وار کرنے لگی تھی۔ سارہ خود کو بمشکل بچا پا رہی تھی، یہ چاقو کے وار اس کے بازو پر اور اس کے کندھوں پر لگ رہے تھے۔ وہ بہت بری طرح سے زخموں سے چور ہو چکی تھی، اور تبھی کسی نے سالے کو اپنے بازو کے شکنجے میں لے لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ سالے کو جب ہوش آیا تو اس کی جنونی کیفیت ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس بہت سے لوگ تھے جو اس وقت اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ پھر وہ اسے لے کر تھانے میں چلے گئے تھے۔ اس کے شوہر کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ شہریار بھی اسی وقت گھر آ گیا تھا۔ سارہ اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، وہ زخموں سے بری طرح سے چور ہو چکی تھی، اور سالے بھی جیل میں بند تھی۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہو رہی تھی۔ سارہ کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، اس کا بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ پھر 2 دن کے بعد جب وہ مکمل ہوش میں آئی تو شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر رو پڑی۔ اس سے کہنے لگی کہ آخر میری سگی ماں
میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ مجھ پر اتنے گھنونے الزامات کیسے لگا سکتی ہے؟ تب شہریار نے اسے بتایا کہ سارا دراصل تم ہماری بیٹی نہیں ہو، بلکہ ہم نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ شوق سارا کے لیے بہت بڑا تھا، اور پھر اس نے شہریار سے کہہ دیا کہ وہ مزید ان کی زندگی میں نہیں رہ سکتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں کی زندگی میں اس کی وجہ سے زہر گھلتا رہے۔ دوسری طرف صالح کو بھی سارا پر قاتلانہ حملہ کرنے کی بنا پر سزا ہو گئی تھی، مگر سارا نے اسے معاف کر دیا تو اس کی سزا میں ترمیم ہو گئی تھی، اور چونکہ اس کے ساتھ دماغی مسئلہ بھی تھا، اس وجہ سے اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتی تو اسے رہا کر دیا جاتا۔ شہریار نے بجھے دل کے ساتھ اکیلے ہی سارا کی شادی کا فریضہ سر انجام دے دیا تھا، اور پھر سارا شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی سیٹل ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بعد کبھی بھی ان لوگوں کی زندگی میں واپس نہیں آئی تھی۔ صالح جب جیل سے واپس آئی تو وہ شرمندہ تھی، وہ اپنے شوہر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ دوبارہ اس جج کے پاس گئی، اور جب اس سے اس دن کے واقعے کا ذکر کیا تو جج کہنے لگا، تمہاری بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک ذہنی مریض عورت ہو۔ یقیناً تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور اب اس کی محبت کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اس لڑکی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہو۔ جبھی تمہارا ذہن بٹانے کے لیے میں نے تمہارے گھر میں وہ بکری کا بچہ بھجوایا تھا، تاکہ تمہاری سوچ کا رخ کہیں اور ہو سکے۔ یوں بھی من پسند جانوروں کے ساتھ وقت گزارنے سے انسان کا ڈپریشن بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، ان کے پاگل پن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تمہارے گھر میں کیمرہ لگانے کی بھی یہی وجہ تھی کہ جب تم کبھی کوئی غلط کام کرو، اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، تو اس کام کی روک تھام کی جا سکے۔ اس کے بعد صالح گھر آ گئی تھی، وہ اب سارا کو یاد کرتے کرتے روتی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ محض اس کی سوچ تھی، وہ دونوں باپ بیٹی کی طرح رہتے تھے، مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شہریار نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ یوں بھی اس کی بیوی ذہنی طور پر بیمار تھی، اور اس میں صالح کا قصور نہیں تھا۔ دوستو، روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔